अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आयशा को मिल गया बेटा और चिशमिश को मिल गया बाप। वाह भाई, क्या कोइंसिडेंस है। इनकी फैमिली में कोई ऐसा आजकल वो क्या कहते हैं, सितारे जो हैं वो इस किस्म की चाल में हैं कि बिछड़े हुए मिल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आयशा जो है वो उसने कहा कि जब से मैंने फ़ातिमा का व्लॉग देखा है। जी बिल्कुल, फ़ातिमा के कल के व्लॉग में जिसमें कि फ़ातिमा ने कहा था कि आओ और अपने बेटे का अगर बेहतर मुस्तकबिल चाहती हो आयशा तो अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ। और आयशा ने ये सुनते ही आओ देखा ना ताओ और भागती दौड़ती और बस उड़ती हुई एक तरह से वो कराची पहुंच गई और सीधी जाके फ़ातिमा के घर उसके दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, अली को दरवाजे में बुलाया और रेडी मेड बैग उठाया और अली को ये लेकर ये जा वो जा। जी बिल्कुल, यहाँ तो हमने बहुत ज़्यादा तरक्की, कामयाबी और हिम्मत और क्या कहते हैं यार, बहुत कुछ, मतलब अच्छा लगा दो साथ ना, और भी काफ़ी कुछ अच्छा लगा दो। ठीक है, हमने एक माँ को बड़ा मजबूत देखा, एक माँ जो हम देखना चाहते थे इतने अरसे से, उसको हमने देख लिया। लेकिन अब एक बाप यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है वो देखने का मामला है। वो क्या रिएक्ट करेगा ये मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त मैं प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रेडिक्शन सुनने के बाद उसका उलट हो जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों दीवारों के भी कान होते हैं और हम रिएक्शनिस्ट लोगों के साथ तो मुफ्ते के कान जुड़े हुए, हज़ारों कान हमारे साथ दुश्मनों के आएँ बाएँ शाएँ दाएँ हर जगह से जुड़े होते हैं। हर वक्त हम पर नज़र रखी हुई होती है, टिकटिकी बांधी हुई होती है, हमारे लिंक्स कॉपी किए जाते हैं, हमें शेयर किया जाता है। खैर दोस्तों, हमारे ऊपर इतनी नज़र रखने के बाद भी अगर कोई कहे कि हमें नहीं मालूम तो खैर कोई बात नहीं। खैर यहाँ पर इस वक्त मैंने जो बात की है समझने वाले समझ गए होंगे और मेरी ऑडियंस तो बहुत समझदार है, वो तो खुद ही समझ गई होगी। मैं बात करने जा रही हूँ जनाब आयशा और अली से रिलेटेड। आयशा कहती है कि मैं अकेली अली को लेने कराची पहुंची हूं जब से मैंने फ़ातिमा की वीडियो देखी और अली को वहां से लेकर ये निकल पड़ी हैं। जाते हुए इन्होंने फैसल मूवर्स के टिकट लिए, वापसी में उन्होंने ट्रेन के टिकट्स लिए और कहती हैं कि अब मज़ीद मुझसे मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बस में बैठकर सफ़र करूं। ज़ाहिर सी बात है, इतना उनका वज़न है। वो कहती हैं उन्हें काफ़ी सारी मुख्तलिफ जो हैं वो बीमारियाँ भी हैं जिनकी वजह से वो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती बैठकर। वेल एंड गुड, अच्छा हुआ उनको ट्रेन के टिकट्स मिल गए। वो कहती हैं कि बर्थ के बगैर वो नहीं जा सकती थी, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत थी। चलो अच्छी बात है, ये हो गया। लेकिन उन्होंने बहुत ही राजदारी के साथ सेग़े राज में रखते हुए ट्रेन एंड सीट का नाम नहीं बताया। हालांकि उनको पता था कि जब तक ये वीडियो पब्लिक होगी शायद वो अपने घर पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है वो आज ही अपने घर पहुंचे, जैसे कि कल की वीडियो थी फ़ातिमा की। अब देखते हैं। खैर जनाब, जो कुछ भी है इस बंदी ने यहाँ तक तो हिम्मत दिखाई। उसका कहना ये था कि उनकी कोई सब्सक्राइबर हैं कराची में जिनके हस्बैंड पुलिस में अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, इनको उनकी बैक सपोर्ट रही, उस फैमिली की बैक सपोर्ट रही। वेल एंड गुड, अच्छी बात है, माँ को सपोर्ट करना चाहिए, सही है। यहाँ मैं बताऊँ, अली बहुत बुरी तरह पिस रहा है, बहुत बुरी तरह। अल्लाह ही इस बच्चे पर अपना रहम करे, अपना करम करे। बहुत सारी दुआएं इस प्यारे से बच्चे के लिए हैं कि इस बच्चे, वही मैंने दिन को वीडियो में कहा ना कि इस बच्चे के लिए एक आजमाइश का टाइम है। मम्मा नंबर 1, मम्मा नंबर 2, मम्मा नंबर 3, पापा नंबर 1, पापा नंबर 2, 5 माँ बाप इस बच्चे के हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उसको सीने से लगा कर रखने के लिए तैयार नहीं है। फ़ातिमा ने बहुत हिम्मत की, छोटे से बच्चे को पाला संभाला, माँ का प्यार भी यकीनन दिया, तभी वो बच्चा फादिया और दुआ के साथ बहुत प्यार करता है। लेकिन दोस्तों, क्या इस उम्र में, आप लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि हमें सुनने वाली जो है ना 90% ख़वातीन जो हैं वो माएँ हैं, मैरिड हैं, सही है, उनको पता है। या अगर आप बच्चे भी हैं, मतलब अगर आप अभी आपके बच्चे नहीं हुए हैं या आप अनमैरिड भी हैं, तो आपने अपना वक्त तो गुजारा है ना, अपना लड़कपन, अपना बचपन तो गुजारा है। ये उम्र कितनी नादान होती है, कितनी नासमझ होती है, ये हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। यहाँ हमें इस उम्र में ये भी नहीं पता होता कि ये सगा भाई है, सगी बहन है, इसके साथ लड़ना नहीं है, इसके साथ किसी और की वजह से इस तरह नहीं लड़ना है, इसको कोई चोट नहीं पहुँचानी है। वो सब हमें पेरेंट्स सिखा रहे होते हैं। हाँ, बहुत छोटी उम्र में सिखा दिया जाता है, भाई है, बहन है, लेकिन अक्सर जो है, अक्सर बहुत खुशी या बहुत दुख में नहीं समझ आती वो चीज़ें इस उम्र में माँ बाप हमें सिखा रहे होते हैं। इसके अलावा माँ बाप हमें ये सिखा रहे होते हैं कि बेटा
یہ دوست ہیں، دوستوں کے ساتھ یہ لمٹ ہے، آپ کی یہ لمٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے دوست بائک بھی چلائیں گے، آپ کے دوست گھر بنا بتائے بھی جائیں گے، وہ ان کے گھر کا طور طریقہ ہوگا، ہمارے گھر کا طور طریقہ یہ نہیں ہے۔ ساری لمٹ، ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ بچے نادان ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن باپ اس عمر میں باپ کا ہاتھ سر پر ہونا، تربیت کے معاملات میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر اگر یہ دلبر کے پاس رہتا بھی ہے یہ بچہ، مثال کے طور پر دلبر جیسے کہہ رہا ہے میں کراچی ہی واپس چلا جاؤں گا، اور وہ جو ہے اس کی چمی اس کو بھی کراچی میں ہی رکھے گا، اور آج کی ویڈیو میں تو اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے اس علی بچے کو بھی اپنے سنیا چھمیا کے پاس رکھے گا۔ تو ایک بات مجھے بتاؤ، کیا چھمیا کی تربیت ہے؟ کیا اس دلبر کی اپنی تربیت ہے جو اس بچے کی وہ تربیت کر سکے؟ ویسے تو دیکھا جائے ان کی فیملی میں کسی کی تربیت نہیں ہے کہ وہ اس بچے کی اچھی تربیت کر سکیں، خود سے نہیں ہے نا، خود سے نہیں ہے۔ لیکن دلبر اگر اس بچے کو رکھتا بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک نشیڑا انسان بچے کی اس عمر کی تربیت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جو کچھ اپنے باپ کو کرتا ہوا دیکھے گا وہ وہی سب کچھ کرے گا۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی میں کہوں گی کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی اس سیکنڈ میرج سے پہلے جب کراچی میں تھا، آپ لوگوں نے بہت ولاگز میں دیکھا ہوگا نینو کے، اور اس پہ میں نے بات بھی کی تھی کہ نینو کہتی ہے آدھی رات ہوئی اور ہمیں دعا کو ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، میں جا رہی ہوں، بھابھی کا فون آیا ہے، دعا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، دعا کی طبیعت خراب ہو گئی، میں اور جو ہے شاہ رخ ہم دعا کو ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں پر دلبر موجود نہیں ہوتا تھا۔ دلبر اگر گھر میں ہوتا بھی تھا تو اپنے بچوں کو ہاسپٹل لے جانا، ان کو دوا لے کر دینا، وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ یہی بات جو ہے سننے کو ہمیں نینو کے منہ سے بھی ملی اور بعد میں فاطمہ کے منہ سے بھی، کہ یہ تو یہاں وہاں پڑ جاتا تھا، گلیوں میں گرا پڑا ہمیں ملتا تھا، گولیاں کھا لی، یہ کر لی، وہ کرے، اب کھل کے بتاتی نہیں ہے کہ پی پلا کے اتنا ٹن ہو جاتا تھا کہ گلیوں میں اور یہاں وہاں پڑا ہوا ملتا تھا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پینے والے بیچارے کون سے کونوں کھدروں میں اور گلی محلوں میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، اب الفاظ نہیں میں استعمال کروں گی، پھر تکلیف ہو جائے گی لوگوں کو۔ تو وہ سب کچھ کرنے والا شخص جو ایک جو ہے وہ تیسرے مرد، چوتھے مرد کے ساتھ شادی شدہ عورت، ایک ہنڈائی ہوئی 40-45 سال کی عورت کے پیچھے اتنا دیوانہ ہوا تھا، اتنا مجنون ہوا تھا کہ اس کو اپنی بیٹیوں کا ہوش نہیں تھا، اپنی معصوم چھوٹی دودھ پیتی بچیوں کا ہوش نہیں تھا، تو بڑھتی عمر کے اس بچے کا کیا ہوش ہوگا جو کہ اب ٹین ایج میں قدم رکھ رہا ہے اور جس کو بہت زیادہ تربیت کی، محبت کی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں میں عائشہ صاحبہ سے بھی کہوں گی کہ عائشہ صاحبہ آپ نے اتنی جرأت ہمت تو دکھائی، اور بار بار اپنے ولاگ میں بار بار آپ کہہ رہی تھیں میں نے بڑی ہمت کی، پتہ نہیں کیسے ہمت آئی، میں نے بڑی ہمت کی، پتہ نہیں کیسے ہمت آئی۔ تو اس ہمت کو اب تھوڑی غیرت کے ساتھ رکھ لینا۔ وہ غیرت تمہیں تھوڑی سی بتاتی چلوں۔ پہلی غیرت تو یہ ہوگی کہ دلبر تمہارے گھر اگر آ بھی جائے اس بچے کو لینے تو تمہیں وہاں غیرت دکھانی ہوگی۔ گلی محلے میں کھیلتا ہوا وہ تم سے بس اس بچے کو لے جائے تو پھر میں تمہاری غیرت کا یہاں پر آ کر صحیح والا وہ کیا کہتے ہیں جنازہ نکال دیں گے نا، ہے نا دوستو، مل کر پھر ہم اس کی غیرت کا یہاں جنازہ نکالیں گے، کیونکہ بچہ پھر اس کا مطلب ہے اس سے بھی نہیں پلا۔ وہ بچہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کراچی کی گلیوں میں بائکس چلانے کی کوششیں کر رہا ہے، گر پڑ رہا ہے، چوٹیں لگ رہی ہیں، تو پھر اگر تمہارے پاس گلیوں میں سے ہی اس کا باپ اس کو لے جاتا ہے اور اس کی تربیت تم گلیوں میں ہی کرتی ہو، محلوں میں ہی کرتی ہو، تو پھر تم میں اور دلبر میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دوسری سب سے اہم چیز جو مجھے تمہیں یہاں کہنی تھی کہ دیکھو تمہارے بچے کو ماں اور باپ دونوں کے پیار کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ باپ اس کا ایک بازارو عورت لے اڑی، ٹھیک، پہلے بھی اس کے پاس پیار نہیں تھا باپ کا، اگر اس کے پاس باپ کا پیار ہوتا تو اس کا باپ 2 سال سے کسی چھمیا کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نین میں ٹکا یہ سب کچھ نہ کر رہا ہوتا، وہ اپنے ہی دوست کے آستین میں نہ پل رہا ہوتا، اگر وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹیوں کو پال رہا ہوتا۔ وہ تو بیچارہ خود کسی کے آستین میں پل رہا تھا، اس کو سائیڈ لائن لگا کر پھر اس کی بیوی کے ساتھ آج اسی بیڈ پہ رنگ رلیاں مناتا ہے جس پر کچھ عرصہ پہلے یہ چمی جو ہے وہ عاصم مرحوم کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ خیر دوستو، تو بات یہ تھی یہاں پر اس عائشہ کو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تمہیں اب اپنے بچے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا ہے۔ پہلے تو اس سب کچھ کو لیگل کرو کہ بچے کی کسٹڈی تمہارے پاس ہوگی، وہ تمہارے پاس آ گیا، کہتی ہے اب آگے مجھے کیا کرنا ہے یہ ہم اب بعد میں دیکھیں گے، بعد میں بتائیں گے۔ اور مزے کی بات ایک اور چیز بتاؤں، اس نے اپنے اس ولاگ کے اندر اپنے باپ کو بھی واضح کیا کہ اسے اپنے باپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے 2 بار کہا کہ میں نے اپنے باپ کو بھی نہیں بتایا کہ میں علی کو لینے جا رہی ہوں، ورنہ میرے جانے سے پہلے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا باپ بھی دوغلا ہے، دونوں طرف چلتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کا سگا نہیں ہے۔ تو یہاں ستارہ کی ماں کو آ کے جو لوگ برا کہتے ہیں کہ ستارہ کی ماں ان کے ساتھ بری ہے، نہیں، یہاں یہ بڈھا جو ہے وہ خود ہی دوغلا ہے۔ دوسری چیز، اس بندی نے کہا کہ پچھلی بار جب یہ کراچی گئی تھی تب بھی جو ہے یہ اپنے بیٹے کو ہی لینے گئی تھی، لیکن اس کے باپ نے
پھر یہ آگے سے خاموش ہو گئی. اس نے کہا کہ میں علی کو ہی لینے گئی تھی لیکن پھر ابو نے، اور وہاں سے ویڈیو کٹ کر دی گئی. اچھا، بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کو کوئی نوائس محسوس ہو تو کوئی آوازیں فیل ہو تو اس کے لیے ایکسکیوز ہے، سوری ہے، کیونکہ آج کل سردیاں آپ کو پتہ ہے فینز بالکل بند ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو آس پڑوس کی آوازیں بھی آپ کے گھر میں خوب آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ جا کر اپنے نیبر سے نہیں کہہ سکتے کہ پلیز اللہ کا واسطہ ہے اپنا چیخنا چلانا اونچا بولنا اور لڑنا جھگڑنا بند کر دیں، ہم نے ریئیکشن دینا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں کہیں ان پہ ہی نہ ریئیکشن دینا پڑ جائے. تو خیر ان سب کچھ کو آپ نے اگنور کرنا ہے اور ریئیکشن پر توجہ دینی ہے. تو مس عائشہ، پہلے جو آپ سلوک کرتی تھی علی کے ساتھ وہ بالکل اس بار کرنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اپنے بچے کو ایک حقیقی ماں کا پیار دینے کی کوشش کر لینا، کیونکہ اس کے پاس اب باپ بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے. تو یہ تمہارا خیال، تمہیں یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنے بچے کا خیال کیسے رکھنا ہے. پہلے تو تم اسی ہسبینڈ کے ساتھ بیڈ پر، اور اس بچے کو جو ہے وہ قالین پر اپنے کمرے میں نیچے جو ہے وہ تم سلا دیا کرتی تھی، جو تمہاری بہت بڑی غلطی تھی. بچہ اگر تمہارے پاس آتا ہے تو وہ پیار کا ترسا ہوا ہے، تمہیں اب ہم لوگ سکھائیں گے کہ بچے کو کیسے پالنا ہے. تم نے اس کو پیار دیا ہوتا نا، یہ کبھی بھی تم سے نہیں جاتا. خیر دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بچے ہیں پہلے تمہارے ہسبینڈ کی پہلی بیوی سے، وہ ماشاءاللہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کسی حد تک بہتر ہے. ٹھیک ہے ان کے پاس سوتیلی ماں ہے، ان کی ماں جسمانی تکلیف میں بھی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں وہ الگ کہانی ہے، لیکن ان کے پاس جیسے بھی ہے ان کی ماں موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. تو ان بچوں کے پاس، اس بچے کے پاس بھی اس کی ماں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. ان بچوں کی ماں نے کبھی نہ کبھی سینے سے لگاتی ہوگی، تو اس بچے کو بھی محسوس کراؤ کہ تم اس کی خالہ، آنٹی یا رشتہ دار نہیں ہو. تم کہہ رہی تھی نا میرا بچہ میرے پاس آ کے بہت خوش ہے، ہمیں بالکل بھی نہیں لگتا کہ تمہارا بچہ تمہارے پاس آ کر بھی خوش ہوتا ہے. اس کے چہرے پر بالکل اب خوشی ہمیں دیکھنے کو کہیں نہیں ملتی. تو یقین جانو اس بچے کو دیکھ کر ترس ہی آتا ہے. خیر دوستو، یہاں پر اب ایک تھوڑی سی بات میں کروں گی چشمش سے ریلیٹڈ. چشمش جناب وہ دوڑتا ہوا، اڑتا ہوا، اڑاتا ہوا آدھی رات کو وہ بھی ٹرین میں بیٹھا ہے، اور وہ بھی پہنچا ہے ملتان، کہہ رہی ہوں ملتان سے اپنے گاؤں، پتہ نہیں خانیوال خانپور کیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہنچا ہے. یہاں پر جو ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ کہنا کیا تھا، ایکٹ اس نے کیا کہ اس نے بیگ لیا اور جلدی جلدی سارے کپڑے ڈالے اور یہ جاؤ وہ جاؤ، بھاگ 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 کے وہ گھر سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس نے ایکٹ کیا ہے کہ وہ بڑی ایمرجنسی میں اور بڑی پریشانی میں نکلا ہے اور اس کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور وہاں جا کر اپنے باپ کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہ کیا، میرے ابا تو ہٹا کٹا وہ پھر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ بھئی بات معمولی سی ہوتی ہے، اس کو بڑھانا، اس اینگل سے کیمرہ پکڑنا، اس اینگل سے کیمرہ پکڑنا اور سر شور مچا دینا، یہ سب کچھ. تو ایک چیز میں کہوں گی کہ جب ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ سیریس ہوتا ہے تو انسان کو یہی لگتا ہے کہ شاید اب اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ غلط ہے کہ اس نے اس وقت کیمرہ پکڑا. عائشہ نے بھی یہی حرکت کی تھی، نجمہ نے بھی یہی حرکت کی تھی، فل ٹائم کیمرہ آن کر کے باپ کی ہر حالت، ہر فریاد، ہر رونا دھونا اور سب کچھ دکھایا، ٹھیک ہے. اور یہ دکھایا کہ غیر اس کے پاس موجود ہیں لیکن اپنے بیٹے اس کے پاس موجود نہیں، جو ریالٹی تھی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں نجمہ کو نیڈ بھی تھی، کیونکہ نجمہ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو احساس ہو، آپ کو پتہ چلے آپ کا باپ کس حال میں. اب اس کو کیا پتہ کل بھئی باپ کو کچھ ہو جائے پر تم لوگ ہی کہو گے تو پاس بیٹھی رہندی سی، تو ویکھدی رہندی سی، اساں کو دسیا بھی کوئی نہیں، ایسے کچھ کہتا ہے نا سرائکی میں. خیر تو یہ بندہ جا کر وہاں پر اپنی بہنوں کے گلے کر رہا ہے. یہ خود بھول گیا ہے کہ یہ اس سب کچھ کو کیسے کیش کرتا تھا. یہ کہتا ہے میرا باپ کانٹینٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں دور سے دکھا رہا ہوں، چھپ چھپ کے دکھا رہا ہوں، کیونکہ میرا باپ، میری فیملی، میرے بچے میرا کانٹینٹ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. تم نے ہمیشہ سے سوچ کر رکھا ہے کہ تمہارا کانٹینٹ ہمیشہ دوسروں کی بیٹیاں، دوسروں کی مائیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں تمہاری کانٹینٹ ہوں گی. تمہاری چاچی ہو گئی، تمہاری سوتیلی ماں ہو گئی، تمہاری کزن ہو گئی، تمہاری سوتیلی بہن ہو گئی، تمہارے گھر کی عزتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، وہ سب ہوں گے تمہارا کانٹینٹ. اور اس کے علاوہ جو تمہارے گھر کا کانٹینٹ ہے اس کو بھلے سے لوگ کیش کریں، وہ تم نے شروع سے سوچ رکھا ہے. تو اتنے دودھ کے دھلے تم بھی نہیں. اور دوستوں مزے کی بات کیا ہے، یہ گیا ہے اپنے باپ کے پاس اور اس نے وہاں جا کر شو کروایا ہے. اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، ہم 6 بجے پہنچے تھے اور 7-8 بجے تک ہم صرف 2 گھنٹے اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں وہاں بیٹھنے کی، رہنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں میری بیوی نے چائے بنائی ہے، آدھا کپ میں نے پیا، آدھا کپ میری بیوی نے پیا، اور جو ہے نا باپ کو شاید 1 یا آدھا کپ دے دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، خود اس نے ڈیٹیل میں بتایا. اس کے بعد یہ اٹھ کر اپنی بیوی کے کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے خالہ کے گھر چلے گئے. خیر یہ پہلے اپنے گھر گیا تھا شاید، اس کے بعد یہ اپنی بیوی کے خالہ کے گھر میں گیا ہے. لیکن دوستو یہاں پر ایک چیز میں بتاؤں کہ اس نے کہا کہ میرا باپ ہٹا کٹا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ شدید اس کی حالت خراب ہوتی. دیکھو تمہارے باپ کو اس دن جو کچھ ہوا تھا وہ نجمہ نے خود سے کریٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، جو تمہارے باپ کے ساتھ ہو رہا تھا وہ دکھا رہی تھی. دوسری چیز یہاں پر یہ بھی کہوں گی کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ جو ہے ہمیں اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. ساتھ کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمہارا باپ کتنا نیک ہے. دوستو اس شخص نے تھمبنیل پہ کیا لکھا ہے کہ میرا موبائل شرافت سے واپس کر دو ورنہ کل میں اپنے ولاگ میں لگا دوں گا کہ میرا موبائل کس نے چرایا ہے.
ٹھیک ہے. اب سوچنے کی بات ہے، یا تو اس نے نام لگایا ہے اسی جو ہے اپنے بیٹے چشمش کے اوپر، یا جو ہے نجمہ کی بیٹی فوزیہ کے اوپر، ہے نا. اپنے ہی گھر کے دو لوگ ہیں جو ہمیں دکھتا ہے کس کے گھر میں ہوتے ہیں. اب اس بندے نے کہا کہ سیدھی طرح شرافت سے میرا موبائل واپس کر دو، یعنی اپنے ہی بچوں کے اوپر الزام لگایا ہوا ہے. ساتھ میں کہتے ہیں کہ بری ستارہ کی ماں ہے، حالانکہ ان کے اپنے باپ نے تھمبنیل کیا لگایا ہے بیٹے کے جانے کے بعد، بیٹا جب اس کے گھر میں گیا. اور عائشہ نے بھی اپنی ویڈیو میں 3 بار باپ کے بارے میں بات کی. 2 بار یہ کہا کہ میں نے اس کو بھی نہیں بتایا میں علی کو لینے جا رہی ہوں، ورنہ یہ بات باہر نکل جاتی اور میرے جانے سے پہلے کوئی اور بندوبست تیار ہو جاتا. اور ایک بار اس نے یہ کہتے کہتے بات کاٹ دی کہ پچھلی بار میں آئی تھی علی کو لینے، لیکن میرے ابو نے پھر وہاں اس نے بات کاٹ دی. یعنی کہ ان کا باپ جو ہے وہ خود ہی ہر جگہ پورا ہے، ان لوگوں کی ناک میں دم اسی نے کر رکھا ہے. یہاں ستارہ کی ماں کو خواہ مخواہ انہوں نے بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. اور رہی بات گھر کی، تو گھر اس عورت کے نام پر ہے، گھر اس نے نکاح میں لیا ہے، اس کی مرضی وہ تمہیں بٹھائے یا نہ بٹھائے. تم دودھ پیتے بچے تو ہو نہیں. ہاں تمہارا باپ بیمار تھا، تم دیکھنے چلے گئے، اس کے بعد بھی بیمار ہوا تو یقیناً وہ تمہیں دیکھنے دے گی. نہیں دے گی تو ہم لوگ اپیل کریں گے نا، یہاں وائی ٹی پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگ بھی آنٹی سے کہیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے بھائی، اب ان کے باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں تو آپ کو جو ہے بچوں کو ملنے دینا چاہیے. اور باقی جائیداد کا بٹوارہ تم لوگوں کے بیچ میں ہو چکا ہے، تم نے اپنی جائیداد سے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس میں ستارہ کی ماں کا کوئی دوش نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے. تم اپنے گھر کو اچھے سے جو ہے وہ ری بلڈ کروا سکتے ہو. ٹھیک ہے دوستو، لائک ضرور کیجیے گا، جانے سے پہلے کامنٹ بھی کیجیے گا. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.